प्रोग्राम के इस हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। और उमूमन आज जो हमारा सेगमेंट होता है उसमें हम बात करते हैं कुछ सेहत के हवाले से मामलात पर, लेकिन इस हिस्से में आज हम कोशिश करेंगे कि कुछ आलमी मंजरनामे का जायज़ा लिया जाए। मुझ मेहमान हमारे साथ कुछ देर बाद टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे, और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान से बाहर मुकीम लोग हैं पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रखते हैं, क्योंकि एक तासुर ये दिया गया कि मामलात सारे यहाँ पर ख़राब हैं। एक सियासी जमात ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया और मखसूस जहन के लोगों को गुमराह कुन बयानात के ज़रिए और एक मनफी प्रोपेगेंडे के ज़रिए उनकी सोच को तब्दील करने की कोशिश की। और अक्सरियत उसमें ऐसी है जो इन तमाम बातों में उस पर यकीन करके जो कुछ हुआ वो हमारे सामने रहा। तो बहरहाल ये वो तमाम मामलात रहे जो हम हालिया दिनों में देखते आए हैं। उसके अलावा जो दीगर मामलात हैं उसके ऊपर बात करना ज़रूरी है, ख़ास तौर पे जो मौशी सूरत हाल है इसके हवाले से क्या कुछ हो रहा है, और उसके बारे में जो हमेशा एक हमारी एक रिवायत रही है कि जितने भी मामलात हमारे साथ रहे जिस भी हुकूमत के साथ, अभी जैसे पिछले दौर हुकूमत में आपने देखा कि हुकूमत गिरानी की जो सारी ज़िम्मेदारी थी वो एक मुल्क के ऊपर डाल दी गई। ये आखिर इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत क्यों पेश आती है समझना बेहद ज़रूरी है, और क्यों ये एक ख़्याल एक तासुर उभरता है या दिया जाता है। हमारे तो खैर लोग इतनी सोचने समझने की सलाहियत उनके पास नहीं है, वो बासानी तमाम चीज़ों को जैसे बताया जाता है कि उन्होंने इसके ख़िलाफ़ कोई साजिश की है या कोई काम किया है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। ये एक आम राय है। बहरहाल इन मामलात को समझ लेना ज़्यादा ज़रूरी है। इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आगा मोहम्मद सालेह साहब बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर हैं, पाकिस्तान से बाहर मुकीम हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। उनको मैं इस नशिस्त में खुशामदीद कहूँगा। आगा साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जी मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल अच्छा, टूटती हुई आवाज़ आ रही है, ठीक है। मैं सुनाई नहीं आगा दे रहा ठीक जी तरह जी से। मैं कोशिश करता हूँ कि दोबारा से रब्ता किया जाए ताकि आपको मेरी आवाज़ जो है वो ठीक तरह से पहुँच जाए। ठीक है जी, दोबारा ज़रा उनको कॉल लगाया जाए ताकि उनसे जो है वो बात हो सके। तो ये जो जितने भी मामलात हैं ख़ास तौर पे अभी ये कि जैसे हम हमारी ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से देख रहे हैं कि एक शिफ्ट हमें नज़र आ रहा है। मैं इसको शिफ्ट तो नहीं कहूँगा हमारी, क्योंकि पॉलिसी कोई ऐसा है नहीं, और ये हम सिर्फ हालात और वाक़यात को देखते हुए ही अपनी कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो अब ये बात किस हद तक दुरुस्त है इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। मेरा ख़्याल ये है कि आगा साहब से हमारा राब्ता जो है वो हो चुका है। मैं एक दफ़ा फिर उन्हें खुशामदीद कहूँगा। आगा साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आगा साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज़ नहीं आ रही, जो आपके जो है बीच जी में जी। मिलाने वाले उनकी आवाज़ आ रही है। आपकी आवाज़ डूब के आती है, कट के आती है। अच्छा, मेरी आवाज़ कट कर आ रही है और ऑडियो जो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी आवाज़ आपको सही आ रही है। चलें इसको सॉर्ट आउट कर लें और उसके बाद दोबारा से कॉल करके रब्ता कर लें। आगा साहब का कहना ये है कि मेरी आवाज़ जो उन तक जो है वो ठीक तरह से नहीं पहुंच रही, इसको ज़रा देख लें और उसके बाद जो है वो आगा साहब से जो है मज़ीद मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी। तो जनाब अर्ज़ ये कह रहा था कि ये सारी जो सूरत हाल है, जैसे हम देख रहे हैं कि अभी रूस से तेल की ख़रीदारी का मामला था और इसके ऊपर ये कहा जा रहा था कि जो अमेरिका है उसके तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसकी वजह से हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है, या IMF की तरफ से अगर हमें लोन मिलने में दुश्वारी हो रही है, इस तमाम मामलात उससे कनेक्ट किए जा रहे हैं। एक साबिक़ वज़ीर आज़म ने इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि हम शायद उनसे ताल्लुक़ात कायम करने की कोशिश कर रहे थे जिसकी वजह से मुझे जो है वो दरबदर किया गया। तो ये महज़ सिर्फ इल्ज़ामात हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जितनी भी सियासी जमातें हैं, जितने भी सियासत से जुड़े या वाबस्ता लोग हैं, वो ये हमेशा बयानियाँ इख्तियार करते हैं कि हमारे यहाँ जब भी कोई तब्दीली होती है तो उसके पीछे उन्हीं का शायद हाथ होता है। अपनी नाअहली और अपनी जो कोताहियाँ हैं उनको छुपाने का इससे बेहतर मौका और हमें कभी मैसर नहीं आया, और हर दौर में ये हुआ है, कोई नई बात नहीं है। तो जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं इन्होंने भी ऐसा ही कुछ किया कि भरे मजमे में ख़त निकाल के जो है वो लहरा दिया और ये बताने की कोशिश की कि हम कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दुनिया में, हम शायद तरक्की की दौड़ में इतने आगे निकल गए कि दीगर ममालिक को हमारे ख़िलाफ़ जो है वो साजिश करना पड़ी है, और उसके बाद जो है वो निकाला गया। या उनकी अपनी मौसूफ़ की जो कारकर्दगी थी वो इतनी बेहतरीन थी कि उनके ख़िलाफ़ वहाँ बैठ के साजिश हो रही थी। तो ये अहमकाना बात है
اور اس پہ جو یقین کر لیتے ہیں ان باتوں کے اوپر، وہ ان سے بڑے میری نظر میں احمق ہے، اور اس کے لیے کوئی معذرت نہیں ہے۔ یہ کچھ سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے یا ان کے چاہنے والے جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے یہی لفظ جو ہے وہ ذہن میں آتا ہے۔ اب آگے بڑھیے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ آپ کے سامنے ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں یہی خبر ایک آئی منظر عام پر کہ وہ جو خط لہرایا گیا تھا اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، اور اگر کوئی اس طرح کے دستاویزات ہوتے بھی ہیں تو اس کو عوامی جگہوں پر یا عوام کے سامنے نہیں لہرایا جا سکتا، عوامی مقاصد میں یا سیاسی مقاصد کے لیے ان کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اب جو ملک کا وزیر اعظم ہونے کا دعوے دار ہو اور اگر اس کو ان تمام چیزوں کا علم ہی نہ ہو کہ کس ڈاکیومنٹ کی کیا حیثیت ہوتی ہے، اس کی کیا حیت ہے، اس کی کیا کس طرح اس کو استعمال کرنا ہے یا کن مقاصد کے لیے ہوتا ہے، تو پھر نتیجہ ایسے ہی فالوورز کی شکل میں نکلتا ہے۔ اور یہ تو بڑی خوش قسمتی ان کی، میں کہتا ہوں ہمیشہ سے، کہ ان کو ایسے فالوور میسر آئے ہیں جو آمنا صدقنا کرتے ہیں ان کی باتوں پر اور ان کی ہر کہی ہوئی بات کے اوپر یقین کر لیتے ہیں۔ تو اس جیسے یہ معیشت کے موازنے کی بات ہو رہی ہے، تھوڑا سا اس کے اوپر جائزہ لے لیا جائے، یہ بھی سمجھا دیا جائے آپ کو۔ سوشل میڈیا پہ تو کوشش کی کافی عرصے لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی، لیکن اس کا نتیجہ کسی اور شکل میں نکل کر آیا ہے کہ معیشت کے جو حالات جس کی منظر کشی کرتے ہیں کہ ہمارے دور میں بہت بہتر تھے، وہ انتہائی ابتر صورتحال تھی، اور شاید اس وقت ابھی جو دور ہم گزرا ہے جس کے ذمہ دار بھی وہی ہیں، سراسر ذمہ داری انہی کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ جس طرح کی معاشی فیصلے جو انہوں نے کیے اس کے اتنے بھیانک نتائج نکلے کہ ایک سال ہمیں صرف سروائیو کرتے ہوئے ہی گزر گیا، اور کسی بھی حکومت کے لیے انتہائی مشکل کام تھا جو ساری نوبت آج آئی ہے۔ اور وہ جو 6% جس کا یہ رونا روتے ہیں، ان کے ایک جو نام نہاد معاشی تجزیہ کار تو خیر نہیں ہے، اسٹاک مارکیٹ سے تعلق ان کا تھا، اور وہ بیٹھ کر پریس کانفرنسز کر رہے ہوتے ہیں اور اس حکومت کی کارکردگی بتا رہے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو پھر آن بورڈ لیا گیا اور وہ صفائیاں پیش کر رہے ہیں، اور الٹے سیدھے اعداد و شمار آپ یقین کریں حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور یہاں پر کبھی ہم نے ان کو بہت کوشش کی کہ یہاں پر ان کو لے کر آئیں، لیکن وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو ایسے لوگوں کو انہوں نے ہائر کیا اور پھر اس قسم کی گمراہ کن باتیں کی، اور خاص طور پہ اس میں جو ہتھیار بنایا گیا وہ سوشل میڈیا کو بنایا گیا۔ اور اچھا جی، لائن پر آ گئے ہیں آغا محمد صالح صاحب ہمارے ساتھ، جو بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں، دانشور ہیں اور تجزیہ کار ہیں۔ ان کو میں خوش آمدید کہوں گا، اور امید ہے کہ میری آواز اب ان تک یقیناً پہنچ جائے گی۔ جی السلام علیکم آغا صاحب، بہت شکریہ جی پروگرام پہنچی میں ہے۔ وقت دینے کے لیے۔ آغا صاحب میری وعلیکم آواز سن پا السلام۔ رہے ہیں؟ جی جی تھوڑی سی آ رہی ہے، بہتر ہے پہلے سے۔ اچھا چلیں، آغا صاحب سوال یہ ہے، ابھی یہ جو گفتگو ہو رہی تھی کچھ دیر پہلے آپ کو جوائن کرنے سے، وہ یہ تھی کہ ہمارے ہاں ایک عام تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ جتنے بھی معاملات کی خرابی ہے اس کی ذمہ داری یہاں بڑی آسانی سے امریکہ کے اوپر عائد کر دی جاتی ہے۔ پہلے تو میں چاہوں گا ذرا اس حوالے سے اپنی رائے دیجئے کہ یہ بات کس حد تک درست ہے کہ جیسے ایک سابق وزیر اعظم نے کہا کہ جی روس سے تعلقات استوار کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری حکومت کو گرا دیا گیا۔ یہ بات کس حد تک درست ہے؟ میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر پہلے تجزیہ پیش کیجئے۔ جی دیکھیے، میں 2018 میں کراچی میں ایک سیمینار تھا ٹرائکا کے عنوان سے۔ اس سیمینار میں میں نے ایک جملے میں اپنی گفتگو ختم کی تھی۔ وہ جملہ یہ تھا کہ جس قوم کا نیریٹو اور اس کی فارن پالیسی مضبوط بنیادوں پہ رکھی جاتی ہے، جی جی اس قوم کو نہ امریکہ، نہ روس، نہ اسرائیل کسی سے خطرہ نہیں ہو سکتا۔ جی جی تو آج بھی وہ بات میں پھر عرض کرتا ہوں جی جی کہ ہمارا جو نیشنل نیریٹو ہے جی اس میں جب فارن پالیسی ترتیب پاتی ہے تو دنیا میں ایک مزاج ہے جی اور قوموں کا ایک مزاج ہے۔ آپ اپنے ہمسایہ ملک ہندوستان کی مثال لے لیجئے، جی جی وہاں بھی ایک اپوزیشن ہے، ایک بڑی مضبوط اپوزیشن ہے، وہ ایگزسٹ کرتی ہے، بالکل بالکل اور اس اپوزیشن کی اور حکومت کی خارجہ پالیسی پہ ایک ہی آواز ہوتی ہے۔ جی اسی جی طرح سے امریکہ جب اپنی خارجہ پالیسی طے کرتا ہے تو وہ آنے والے 10 برسوں کے لیے، 20 برسوں کے لیے اس کو طے کرتا ہے۔ ٹھیک ہے تو ہماری خارجہ پالیسی کمزور بنیادوں پہ استوار کی گئی ہے، جی اس میں قصور ہماری وزارت خارجہ کا۔ جی جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو آپ کے خیال میں یہ وزارت خارجہ کا وہ ہے۔ اچھا اب مسئلہ یہ ہے آغا صاحب کہ ایک عام تاثر یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو خارجہ پالیسی ہے وہ براہ راست سیاست دانوں کے ہاتھ میں یا پولیٹیکل جو یہ بڑے فگرز ہیں ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ بات کس حد تک درست ہے؟ اور دوسرا یہ کہ کیا ہم یہ سمجھ پائے ہیں کہ ہمیں کن معاملات کے اوپر تعلقات کو استوار کرنا ہے؟ کیونکہ ہم نے اگر کسی ملک کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا ہے تو ہمیں معاشی طور پر مستحکم ملک بننا ہوگا۔
شاید ہماری کنسیڈریشن میں یہ چیز شامل نہیں ہے، اس وجہ سے بھی لوگ ہم سے ملنے سے گریزاں ہیں، یا ہمارے جو معاملات ماضی قریب میں اور ماضی میں رہے ہیں وہ ایسے رہے ہیں کہ لوگ ہم سے تھوڑا سا کترانے لگیں؟ یہ بات کس حد تک درست ہے، فرمائیں۔ دیکھیے، معاشی معاملات تو ہمارے ملک کے ہمیشہ سے اس کو ہم نے اس کی جو ہے نا فنڈامنٹلز طے نہیں کیے جی کہ ہماری معیشت کی بنیاد کیا ہوگی۔ تو پاکستان کی معیشت کی جب بنیاد کی بات کریں گے تو ہماری معیشت کی بنیاد میں نہ صنعت ہے نہ زراعت ہے۔ جی جی تو پھر میں یہ پوچھوں گا کہ آپ تو معاشیات کو تو ہٹا دیں کہ جی جب آپ کا وزیر اعظم یہ بولے کہ وی آر بیگرز اینڈ بیگرز کینٹ بی چوزرز، جی جی تو یہ زیب نہیں دیتا کہ ایک پاکستان کا ایگزیکٹو چیف ایگزیکٹو اس طرح سے ایک سٹیٹمنٹ دے جو پوری دنیا میں جس پہ ایک یعنی رسوائی ہو، سبکی ہو۔ تو ہمارے سیاستدان بھی کم نہیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وزارت خارجہ جو ہے اس میں سیاستدانوں کا وہ رول اس لیے نہیں آتا کہ وہ ہمارا جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ ادارے جو ہیں، چونکہ وہ پاکستان کو 75 سالوں سے ٹیک کیئر کر رہے ہیں، اس کی نرچرنگ کر رہے ہیں۔ آغا صاحب، عرض یہ ہے کہ یہ جو سبکی کی آپ نے بات کی یہ تو ہر دور میں ہوتی رہی ہے۔ جیسے ابھی سابق وزیر اعظم نے ایک چٹھی نکال کر لہرانا شروع کر دی اور ساری ذمہ داری امریکہ پہ ڈال دی، اور جب امریکہ کی جانب سے اس کی نفی ہوئی وہ پوری دنیا میں یہ جگہ سائی کا سبب بنے کہ آپ اتنی ذمہ دار ایک جگہ پر ہوتے ہوئے اگر اتنا غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرو گے اور بیان دو گے تو نتیجہ اس کا کیا نکلے گا؟ تو سبکی تو ہمیں ہر دور میں ہوتی رہی ہے، یہ تو ذرا فرمائیے کہ ہم نے اس سے سیکھا کیا؟ میں یہ عرض کرتا ہوں، دیکھیے یہ کام تو ذوالفقار علی بھٹو نے بھی کیا جی کہ وہ بھی راول پنڈی میں کھلی جیپ میں ایک خط لہراتے ہوئے آ گئے تھے۔ تو یہ بات تو سیاستدانوں کو تو آپ یک طرفہ مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے ہیں۔ جس طرح کے حالات میں ہمارے ملک میں سیاسی منظرنامے بدلتے ہیں، جس طرح سے حکومتوں کی تبدیلی ہوتی ہے، جس طرح سے عمران خان صاحب کی حکومت کے آنے سے پہلے جس طرح سے پارلیمنٹ میں اور عدلیہ میں وہ کشمکش چلی، اور پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح سے سابق وزیر اعظم جناب نواز شریف کو جس طرح سے اقتدار سے علیحدہ کیا، جو رسوائی ہوئی وہ دنیا میں بھی ہوئی، پاکستان میں بھی ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے۔ وہ سارے اقدامات جو ہیں وہ ساری قوم کے سامنے ہیں، تو اس میں آپ کسی ایک فریق کو الزام دے نہیں سکتے ہیں۔ نہیں، بالکل اس میں تو آپ نے صحیح کہا، اور ہم یہ بالکل کوشش نہیں کر رہے کہ کسی ایک کو اس کا الزام دے۔ یہ سابق ادوار میں بھی ہوتا رہا، کم و بیش ایسی ہی صورتحال کا سامنا ہے، نہ ہم نے اپنے ماضی سے کچھ سیکھا ہے اور نہ آگے ہم کچھ سیکھنے کی پوزیشن میں۔ یہ فرمائیے گا کہ آگے اگر یہ بین الاقوامی امور کی اگر بات کریں تو یہ روس کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کو کس نظر سے امریکہ دیکھ رہا ہے اور کیا سوچ رکھتا ہے؟ کیا وقت آ چکا ہے کہ پاکستان کو اب اس سے آگے بڑھ کر فیصلے لینے ہوں گے اور ان ممالک کے ساتھ بھی تعلقات استوار کرنے ہوں گے جن کے ساتھ پاکستان کی کبھی بھی ترجیحات میں چیز نہیں رہی کہ ان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنائے؟ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، فرمائیے۔ جی، اس کے بارے میں گزشتہ 30 برسوں سے امریکہ میں رہتا ہوں، جی، اور امریکہ کی اگر خارجہ پالیسی کو دیکھوں تو امریکہ کی خارجہ پالیسی پاکستان کے لیے اس کا ایک فوکل پوائنٹ رہا ہے، اور وہ فوکل پوائنٹ یہ تھا کہ جب امریکہ کو پاکستان کی ضرورت تھی، پاکستان ہمیشہ یعنی ان ممالک میں سر فہرست رہا جنہوں نے امریکہ کے تمام وہ معاملات جو اسے اس خطے میں چاہیے تھے اس کو ہم نے مدد فراہم کی، اور اس کی قیمت کس نے چکائی؟ پاکستان نے چکائی۔ اور اگر ہماری خارجہ پالیسی کی بنیاد مضبوط ہوتی تو ایک بیلنس رویہ رکھتے تو آج یہ دن ہمیں دیکھنے نہ پڑتے۔ تو بہرحال جو طاقتور قومیں ہیں وہ کمزور قوموں کے ساتھ جب معاملات کرتی ہیں تو اس کا اثر پاکستان پہ تو پڑے گا۔ آپ یہ دیکھیے کہ آج کے دور میں جو رشیا کی انویژن ہے یوکرین میں، اس کے یورپ میں اور امریکہ میں کیا اثرات پیدا ہوئے ہیں۔ آج امریکہ کے عوام بھی اس جنگ سے اور امریکہ کے اور نیٹو کے اس یوکرین کی وار میں پیسہ دینے پہ جو بلینز آف ڈالر جو دیے جا رہے ہیں اس پہ ناخوش ہیں، اور یہاں عوام جو ہے اس کے اندر ایک بیداری ہے، اور اس میں اس پہ کانگریس میں بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس میں امریکہ کو سرزنش ہو رہی ہے جو بائیڈن کی حکومت کو، اور آنے والا وقت جو ہے وہ امریکہ میں بھی ایک سیاسی تبدیلی کا ایک بہت بڑا منظرنامہ پیش کرنے والا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کے خیال میں وہاں پہ بھی اب تبدیلی جو ہے اس کا وقت آ چکا ہے،
اور یہ ہم ماضی میں دیکھتے آئے ہیں کہ امریکہ کے اندر چاہے حکومت ڈیموکریٹس کی ہو، ریپبلکنس کی ہو، جو بھی سیٹ اپ ہو وہاں پہ، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے لیے پالیسی میں کوئی خاص تبدیلی ہم نے نہیں دیکھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، لوگوں کی بڑی توقعات ہوتی ہیں پاکستان میں، تو خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر جیسے جو بائیڈن صاحب جب آئے تو صورتحال پاکستان کے لیے بہتر ہو سکتی ہے، ان کو کسی قسم کا معاشی ریلیف یا کچھ اس طرح کی صورتحال ہو سکتی ہے، لیکن ایسا کچھ جی، خاص ہوا نہیں۔ یہ بات کس حد تک درست ہے، یہ فرمائیے۔ میں غالباً پاکستان کے ان چند لوگوں میں سے جو امریکہ میں مقیم ہیں جی اس بات کو ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں۔ 2016 کے جو انتخابات تھے صدارتی، اس میں بھی میں نے جنرل رحیل شریف صاحب جب امریکہ میں آئے تھے جی جی انتخابات سے قبل، ان سے بھی میں نے کچھ گزارشات کی تھیں، اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً میں اپنی اس بات کو ہمارے جو وہ حلقے ہیں، متقدر حلقے، ان کو یہ باور کروانے کی کوشش کرتا رہا ہوں جی جی کہ جب بھی امریکہ کو آپ سے ڈیل کرتے ہیں تو اس ڈیل میں آپ اتنی ڈھیل کیوں دے دیتے ہیں کہ ہر چیز کے آپ اس کو یس کر دیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ جبکہ امریکہ کو ہماری ضرورت ہے جی اور ہم ہمیشہ امریکہ کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ ہماری اکانومی، ہمارا جو کولیٹرل ڈیمیج ہے، ہماری تہذیب کا جو ڈیمیج ہے، جی وہ امریکہ کو اس میں ایک فتح سے ہمکنار کیا ہے۔ بالکل کولڈ وار میں امریکہ کی جو فتح ہے اس کی بنیاد پاکستان سے رکھی گئی، ایسا ہی ہے، لیکن بالکل۔ آج پاکستان ہی مبتر الزام ہے۔ تو یہ یہ ہمیں تو چیز بڑی انڈرسٹینڈ کرنی ہوگی، ایک بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، تکلیف دہ بات ہوگی نا ہمارے لیے۔ جی جی بالکل ایسا ہی، آپ نے درست کہا، یہ بات بالکل صحیح ہے، ہم اس چیز کو ریئلائز کبھی کر نہیں سکے۔ آغا صاحب گفتگو جاری رکھتے ہیں، ایک مختصر سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آغا صاحب سے رابطہ کرتے ہیں، مختلف معاملات پر گفتگو کریں گے اور اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ معزز مہمان ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود تھے، آغا محمد صالح صاحب، اور بات ہو رہی تھی کچھ بین الاقوامی امور کے حوالے سے، پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اور یہ کہ جو سیاسی منظرنامے پہ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اس حوالے سے جاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور اب اس وقت موضوع گفتگو پاکستان میں کل یہ رہ گیا ہے کہ عام انتخابات کا انعقاد کیسے ہوگا ممکن، اور اس وقت اس سے بھی مشکل مرحلہ جو نظر آ رہا ہے بظاہر وہ جو نگراں حکومت ہے اس کا انتخاب ہے۔ اب یہ سلسلہ کیسے آگے بڑھے گا، اور پھر یہ کہ اس کے پاس جو اختیارات ہوں گے وہ کس حد تک ہوں گے، اب ایک نئی بحث چل نکلی ہے کہ یہ جو آئی ایم ایف کی طرف سے جو تمام معاملات اب چلائے جا رہے ہیں اس پہ جو کنڈیشنز لگائی گئی ہیں، جو پابندیاں لگائی گئی ہیں، جو ان کے فیصلے ہیں ان کو امپلیمنٹ کروانے کا جو سلسلہ ہے، یہ فیصلے سے مراد یہ کہ جو مہنگائی میں مزید اضافہ ہے وہ پیٹرول کی قیمتوں میں ہے، اشیاء خورد و نوش کی اور دیگر قیمتوں میں، اس سلسلے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، وہ کسی نہ کسی شکل میں، جیسا بھی کچھ دیر پہلے معزز مہمان یہاں فرما رہے تھے کہ جو ریڈیو کی جو فیس ہے وہ بجلی کے بلوں میں لگا دی جائے، اور کس کس طریقے سے عوام سے پیسے نکلوائے جائیں، تو وہ جو سلسلہ ہے اس کا، اس میں کوئی خلل نہ آ سکے، اس کے لیے اس کے پاس اختیارات ہونے ضروری ہیں۔ اب اس کے لیے راہ ہموار کی جائے کہ اگر اس کو مزید وقت لگ جائے عام انتخابات کے لیے اگر انعقاد میں، تو وہ یہ فیصلے جو آئی ایم ایف کی طرف سے جو کیے جانے ہیں اس کو امپلیمنٹ بلا تاخیر جو ہے وہ کرتے رہیں، تو یہ ایک بڑا مرحلہ ہوگا۔ آغا محمد صالح صاحب ہمارے ساتھ جو تجزیہ کار ہیں لائن پر موجود ہیں، ایک دفعہ پھر انہیں میں خوش آمدید کہوں گا۔ آغا صاحب بہت شکریہ ایک دفعہ پھر وقت دینے کے لیے۔ آواز آپ تک آ رہی ہے میری؟ جی، اب میری آواز بہت سن بہتر رہے ہے ہیں؟ آپ کی آواز۔ ٹھیک ہے۔ آغا صاحب میں چاہوں گا ذرا عام انتخابات کے حوالے سے، اب یہ بحث چل نکلی ہے کہ اس کا انعقاد کیسے ہوگا، طریقہ کار کیا ہوگا، یہ ایک موضوع ہے ایک بڑا عام، تو یہ کیسے ممکن ہو پائے گا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی اب ہم پایا جاتا ہے کہ یہ جو عام انتخابات ہے یہ مقررہ وقت پر ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے؟ جو سیاسی جماعتیں یہ تو اس چیز کا اظہار کر رہی ہیں کہ آئین کے تحت جو ہے وہ اسمبلی مدت مکمل کر لے گی تو عام انتخابات ہوں گے، لیکن ابھی ماضی قریب میں اس طرح کے کچھ ایک فیصلے ہوئے ہیں جس کے اندر وقت پر انتخابات ہونے تھے، نہیں ہوئے، ایک بڑا کنٹرڈکشن پایا جاتا ہے، کس طرح اس کو دیکھ رہے ہیں، فرمائیے گا۔ دیکھیے، پاکستان 25 کروڑ پاکستانیوں کا گھر ہے۔ جی اس میں بسنے والے لوگ اور تمام مقاصد فکر کے افراد جی کو یہ سمجھنا چاہیے، اور ہر اس حلقے کو
چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ افواج پاکستان ہو، چاہے وہ ہماری پارلیمنٹ ہو، چاہے وہ ہمارے سول بیوروکریسی کے ادارے ہوں، انہیں اس بات کو یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے اس موقع پہ کہ پاکستان کی بقا، پاکستان کی سالمیت، پاکستان کا وقار جمہوریت کے ایک تسلسل سے جڑا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ جمہوریت جس قدر شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کے نتیجے میں جو بھی حکومت معاوضے وجود میں آئے، اس حکومت کو موقع دینا چاہیے کہ وہ کام کر سکے، بنیاد رکھ سکے، اور وہ ہمارے اندر جو اختلافات ہیں اس کو اپنے گھر میں طے کرنا چاہیے. بدقسمتی پاکستان کی یہ رہی ہے کہ پاکستان کے گھر کے اختلافات بین الاقوامی فورمز پہ، سوشل میڈیا پہ جس طرح سے پچھلے ایک برس میں وہ اس کو ہم نے ایکسپوز کیا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے وہ ایک لمحہ فکر ہے. اگر ہم اس پہ قابو پا لیں، اور اس میں بہت بڑی ذمہ داری ہمارے آرمی چیف پہ اور ان افراد پہ ہے کہ جن پہ بہت ساری پوری دنیا کی نظریں ان پہ ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان کے عوام کے درمیان ایک جو ہے جو اعتماد کی فضا ہے، وہ تمام تر ذمہ داری ہماری افواج پاکستان اور چیف آف دی آرمی اسٹاف کے اوپر ہے کہ وہ کس طرح سے اس معاملات کو ان کی نگرانی کرتے ہیں، اس میں اپنا ایک مثبت کردار ادا کرتے ہیں. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو ہمارا کھویا ہوا وقار تھا وہ بحال ہو جائے. یہ آئی ایم ایف سے جو قرضہ لینے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ابھی حال ہی میں ہماری سینٹ سے عرفان صدیقی صاحب جو ہیں ان کی قیادت میں ایک وقت آیا تھا، اور وہ سینیٹر جو ہیں ان میں سمجھتا ہوں کہ عرفان صدیقی صاحب واشنگٹن بھی گئے اور امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں. اس سے بھی خاصا ایک فرق میں محسوس کر رہا ہوں. اور اس میں ہمارے پاکستان کے جو سفیر ہیں امبیسڈر جناب سردار صاحب، ان کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے، اور وہ اس ڈپلومیسی میں اور اس بحرانی کیفیت میں انہوں نے بڑا ایک مثبت رول پلے کیا ہے. اور خاص طور پہ اس وقت جو پاکستان کے معاشی معاملات ہیں اس میں میں آپ سے عرض کرتا چلوں، آپ کے ناظرین کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، ہماری نگاہیں جو ہیں وہ بیرونی امداد سے زیادہ اپنے اندر ایک یکجہتی اور اپنے اندر ایک کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور کبھی بھی کوئی بھی قوم بیرونی امداد یا قرضوں پہ ترقی نہیں کر سکتی. پاکستان دنیا کی معیشت کے اعتبار سے تو کہیں نظر نہیں آتا اس سرفہرست میں، لیکن اگر آبادی کا تناسب دیکھیں تو 5واں بڑا ملک ہے آبادی کے تناسب سے. ایسا ہی ہے. اور ایک ایسی ریاست ہے جس کی بنیاد جس چیز پہ رکھی گئی ہے اس بنیاد کو ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں، انفرادی طور پہ، افرادی طور پہ، کہ اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے ہم اپنے وطن کی رسوائی کا باعث بنتے ہیں. بالکل. اور اگر اللہ کرے کہ پاکستان میں ان حلقوں کو ان کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ ہمیں اپنی دنیا میں وقار کو بلند کرنا ہے، تو امریکہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہم نے امریکہ کو ایک ہوا بنایا ہے. آج پاکستان کے اندر شفاف انتخابات ہوں، جمہوریت جو ہے وہ مضبوط ہو، پارلیمنٹ فیصلے کرنے کے لیے آزاد ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ ہو، روس ہو، دنیا کا کوئی ملک ہو، ہمارے معاملات ان سے ہم بہتر انداز میں طے کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بالکل آپ نے درست نشاندہی کی ہے کہ یہ معاملات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. لیکن آغا صاحب، اب ہمارا گلہ یہ ہے کہ جو پاکستان میں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا جو طرز سیاست ہے یہ آخر کب تبدیل ہوگا، اور اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی اگر ان کے رویوں میں تبدیلی نہیں آئے گی، پھر کیسے یہ جو پیور ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں کہ یہ ریسٹور ہوگی اپنی اصل شکل میں تو معاملات بہتر ہوں گے، یہ جو تمام معاملات ہیں یہ تو اسی صورت میں بحال ہو سکیں گے جب آپ کے یہاں پیور ڈیموکریسی ہوگی، جب سیاسی جماعتوں کے اندر ہی پیور ڈیموکریسی ہمیں نظر ڈیموکریسی نہیں آتی. بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. میں اس کے لیے تو ایک بڑی مختصر سی بات ہے کہ جو سیاسی جماعتیں اپنے اندر انتخابات کے عمل سے نہیں گزرتی، بالکل ٹھیک، یعنی پارٹی کی جو اندر جو انتخابات ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں گراس روٹ پالیٹیشنز جو ہوتے ہیں، جو نوجوان قیادت ہے، جو آنے والے کل کا مستقبل ہے، جب تک آپ انہیں امپاور نہیں کریں گے، انہیں سیاست میں وہ مقام نہیں دیں گے، ان کو ان کے کردار کی تعین کرنے نہیں دیں گے، تو آپ کیسے یہ طے کریں گے کہ پاکستان ایک درست سمت میں چلا جائے گا؟ بالکل ٹھیک آپ نے کہا. اس کی ذمہ داری بہت تمام پاکستان کی سیاسی جماعتوں پہ عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے اندر انتخابی پروسیس کو جاری رکھیں،
बिल्कुल और ठीक है। जबकि उनके यहाँ अंदर इंतखाबात नहीं होते तो वो कैसे मुल्क के निज़ाम को आगे लेके चलेंगे। अब अमेरिका की मिसाल देता हूँ, जी। यहाँ रिपब्लिकन पार्टी है या डेमोक्रेट पार्टी है, उनके यानी जनरल इलेक्शन से पहले दोनों पार्टियों के उम्मीदवार जो हैं वो प्राइमरी इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, और उस प्रोसेस में से जो कैंडिडेट अपनी पार्टी की प्राइमरी इलेक्शन को विन करता है उसे पार्टी की नॉमिनेशन मिल जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो हमारे यहाँ ना तो वो तरीका है, ना पार्टियों के अंदर इंतखाबात होते हैं। तो ये तो बहरहाल इसमें तो हम सब जिम्मेदार हैं ना। हम अपनी कोताहियों की जिम्मेदारी दुनिया पे कैसे आयद कर सकते हैं? ना अमेरिका को आप मुर्द इल्जाम ठहरा सकते हैं, ना आप रशिया को, ना हिंदुस्तान को। जब आपके घर में ही कमजोरी होगी तो उस घर की कमजोरी को तय करने का एक तरीका वजह होना चाहिए और सबको इस पे गौर करना चाहिए। पाकिस्तान एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां हमारी मईशत तो बहरहाल कंप्रोमाइज कर चुकी है जी। और ये जो हमें थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन मिली है, ये ऑक्सीजन ज्यादा देर तक पाकिस्तान को आगे लेके नहीं बढ़ पाएगी। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। पाकिस्तान के अंदर एक मजबूत जमहूरी हुकूमत जो है वो अपना किरदार अदा करने के लिए मौजूद ना हो। बिल्कुल ठीक है। आगा साहब, मैं बड़ा आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, और क्योंकि वक्त में बहुत यहाँ के और वहाँ के फ़र्क है, उसके बावजूद आपने जो है प्रोग्राम में शामिल हुए और बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपसे हुई है। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ये सिलसिला जो है आगे भी जारी रहे। और नाज़रीन, यहाँ पर क्योंकि प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है, बहुत सारी और दीगर मामला थे जिस पे हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आगे चल के मुअज़्ज़ज़ मेहमान को शामिल करें प्रोग्राम में और उनसे इन तमाम उमूर पर गुफ्तगू की जाए। इजाज़त आपसे चाहेंगे, कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।